सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। और फिर भी अगर वो रूह गर्दानी करें, आयत नंबर 48 में, फिर भी अगर वो रूह गर्दानी करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते, जो कुरान की पैरवी नहीं कर रहे, तो अल्लाह कह रहा है हमने आपको उन पर जिम्मेदार नहीं बनाया। यानी फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शफी नहीं होंगे, कुरान हमारा शफी नहीं होगा। आप सोचें ये बात जरा। अल्लाह कहता है ये इंसान इस तरह की हरकतें करते रहते हैं कि जब तकलीफ होती है तो फिर अल्लाह कहता है जब खुशी होती है तो खुश, जब कोई चीज़ मिलती है तो बड़ा छलांगे लगाने लग जाता है, और जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने अमाल की वजह से तो फिर कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो मिले ही कुछ नहीं, मेरे को तो है ही कुछ नहीं। अल्लाह कहता है इंसान जो है ना अपनी खुशी में लगा हुआ है, अपनी मनमौजी में लगा हुआ है, लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अल्लाह को राजी करने में लगे हुए हैं और अल्लाह के रसूल की पैरवी में लगे हुए हैं और कुरान के इत्तबा में लगे हुए हैं। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, और ये जो लोग हैं काफर और मुनाफिक, अल्लाह कहता है कभी ये इन बातों में लगे होते हैं, कभी कुछ। अब यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहा है कि बादशाहत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटे देता है, किसी को दोनों देता है, किसी को नहीं देता। अल्लाह कहता है तुम्हें तो सवाल करने का कोई हक है ही नहीं, ये तो मेरी मर्जी है, मैं जिसको जो चाहे दूं, जिसके लिए जो बेहतर है वो दूं। आगे अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि किसी बशर की ये मजाल नहीं कि अल्लाह से वो कलाम करे। मा कान अली बशरिन ऐ युकल्लिमहुल्लाहु, कोई बशर अल्लाह से बात नहीं कर सकता। तो आप सोचें ये नबियों को जो बशर कहते हैं ये फिर क्या किस तरह कह रहे होते हैं, ये सिर्फ उनकी तहकीर के लिए कह रहे होते हैं। अल्लाह तो खुद कह रहा है कि मेरा नबी हकीकत में बशर नहीं है, मेरा नबी तो मेरा नूर है, मेरी रहमत है, मेरा तो वो हादी है, मेरा महबूब तो बुरहान है। अल्लाह कहता है वमा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु, ये किसी बशर की मजाल ही नहीं है कि वो अल्लाह से कलाम करे। आप ये पॉइंट नोट करें, ये आयत नहीं देखते वहां भी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह से कलाम फरमाया था। मिराज में क्या हुआ था कि नहीं? तो ये क्यों नहीं वो देखते? अल्लाह कह रहा है किसी बशर की ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह से कलाम करे, मगर ये कि वही के जरिए। अल्लाह कहता है मैं वही भेजता हूँ या पर्दे के पीछे से कलाम करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम से किया या किसी फरिश्ते को फरिश्तादा बनाकर जिनसे मैं कलाम करता हूँ वो मेरे नबी होते हैं, वो आम लोग नहीं होते। और अल्लाह उनसे अपने यूं ही बिइज़्नी, अल्लाह कहता है मैं अपने इज़्न से उनकी तरफ पैगाम भेजता हूँ और उनसे बात करता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि अल्लाह ताला वही नबी की तरफ करता है, और खिताब इलाही का वास्ता और वसीला सिर्फ नबी और रसूल ही होता है। नबी होता है, बज़ाहिर वो सिर्फ बशर नजर आता है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह का सारा इताअत, रहमत, मोहब्बत, नूर, रिजा, वफा होती है, तो वो आम नहीं होते। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। ये कुरान अल्लाह कहता है मैंने भेजा, ये सारा नूर है। कुरान क्या है? ये नूर है। अल्लाह कहता है अल्लाह ताला जिसको चाहता है इस नूर की तरफ, देखिए आप भी बैठे हुए ना, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये कुरान नूर है, ये नूर है। ये हर बंदा ये नूर ले भी नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जो फतूर वाले हैं उन्हें नूर नहीं मिलता, जो मरदूद वाले हैं उन्हें भी नूर नहीं मिलता। ये नूर उसे मिलता है जो नूर के तालिब है, जो दरूद वाले हैं। नूर उसे मिलता है जो दरूद वाले हैं, वही कुरान को सही समझते हैं। तो यही अल्लाह ताला समझा रहा है कि ये मैंने भेजा है कुरान, इसके अंदर जो भी है वो नूर है। अल्लाह ताला देखें एंड पे कितनी प्यारी बात कह रहा है कि व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। आयत नंबर 52 में अल्लाह क्या कह रहा है। हम अल्लाह ताला अपने महबूब के बारे में कह रहा है। देखें वो कहते, वो मानते नहीं, वहां भी कहते हैं कि अल्लाह जो है वो रास्ता दिखाता है, अल्लाह हिदायत देता है। और अल्लाह यहाँ क्या कह रहा है, व इन्नका लतहदी, अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है आप हिदायत देते हैं। आप अरबी देखें जरा, सिर्फ अरबी देखें, मैं तो उर्दू बाद में देखती हूँ। व इन्नका
اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اور آپ لا تہدی، آپ ہدایت دیتے ہیں ضرور، الا طرف صراط مستقیم، صراط المستقیم کی طرف۔ تو ہادی کون ہوا؟ رسول اللہ۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، جب اللہ خود کہہ رہا ہے میرا رسول ہادی ہے، میرا رسول وسیلہ ہے تمہارا۔ حالانکہ دیکھیں تو بات ہمیں سمجھ پتہ کیا آئی؟ بات ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ راستہ تو اللہ کا ہے صراط المستقیم، لیکن دکھاتا رسول ہے۔ اب دیکھیں قرآن کلام اللہ کا ہے لیکن پہنچاتا رسول ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نتلو علیک آیاتک، ہم یہ آیتیں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر اللہ سنا رہا ہے لیکن بولتا رسول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی یہ بتایا ہے کہ جو کنکریاں میں محبوب آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی کہ پھینکتا اللہ ہے لیکن مٹھی رسول کی ہے۔ اور یہ بھی پیچھے آج گزری ہے کہ جو رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ رسول کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی بیعت اللہ کی ہے لیکن ہاتھ رسول کا ہوگا۔ اور پیچھے سورہ نساء میں گزرا ہے کہ آپ ان سے صدقہ لیں تو وہ اللہ قبول کرتا ہے، یعنی صدقہ لیتا اللہ ہے لیکن وصول رسول کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے گناہ کرو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، یعنی معاف اللہ کرتا ہے لیکن بخشواتا رسول ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ راضی اللہ کو کرو لیکن اطاعت رسول کی ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دیکھیں دشمن رسول اللہ سے سوال کرتے تھے لیکن جواب اللہ دیتا تھا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا محبت کا تعلق، نہ اللہ رسول سے جدا ہے نہ رسول خدا ہے، خدا ہی جانے کہ کیا ہے۔ ہم تو یہاں چپ ہو جاتے ہیں، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کیا چپ کر جا مہر علی اتھے جا نہیں بولے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم عاجز ہیں، ہمیں نہیں پتا، اللہ جانے تو اس کا رسول جانے۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے حقیقت مصطفیٰ کیا ہے اور حقیقت خدا کیا ہے۔ خدا ہی جانے مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ ہی جانے خدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 53 میں کہ صراط الذی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صراط المستقیم اللہ ہی کا راستہ ہے، پر دکھاتا کون ہے؟ رسول۔ تو راستہ تو اللہ کا ہے لیکن لے کر جانے والا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جان لو کہ اللہ کی طرف سب کچھ لوٹنے والا ہے۔ آگے یہ جو سورت ہم نے ختم کی ہے سورۃ شورى، اس کا خلاصہ ہم ایک نظر دیکھیں تو کیا بنتا ہے۔ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن وحی ہے رسول کی طرف اور رسول وسیلہ ہے اللہ کی طرف، جو نہ مانے آپ نہیں وکیل اس کی طرف۔ دو گروہ قیامت میں ہوں گے، مومن جنت اور کافر جہنم کی طرف۔ اللہ ہدایت و مہلت دے کر دیکھتا ہے کون آتا ہے رب کی طرف۔ اللہ چن لیتا ہے ہدایت کے لیے جسے چاہے اپنی ذات کی طرف۔ علم اور کتاب کے باوجود گمراہ رہے ظالم شک کی طرف۔ نہ پیروی کیجیے گا ان کی، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے نہ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، آپ کو لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف۔ اسلام قبول کر کے بھی جو جھگڑتے ہیں وہ ہیں اللہ کے غضب کی طرف۔ کتاب اور میزان پر عمل کرو، نہ جاؤ اللہ کے عذاب کی طرف۔ مومن کہاں ہوں گے؟ مومن فی روضۃ الجنہ میں ہوں گے، اللہ کے فضل اور عیش کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگتے
कोई सिला मगर रखो मोहब्बत अहले बैत की तरफ। मुत्तकीन और मोमिनीन की दुआ कबूल होती है रब की तरफ। दुनिया चंद रोजा है फिर जाना है आहरत की तरफ। मोमिन रब की मानता है और रब की रहमत है उसकी तरफ। जालिम अजाब देखकर लौटना चाहेंगे दुनिया की तरफ। अल्लाह जिसे चाहे बेटे दे बेटियां दे, जिसे चाहे रखे अपनी इताअत की तरफ। कुरान नूर है भेजा है रसूल की तरफ। रसूल हिदायत देता है सिरातल मुस्तकीम की तरफ। हर काम लौटेगा रब की तरफ। ये सूरत शूरा है, खत्म हुई। अब सूरत ज़ुखरुफ शुरू होती है। मक्की सूरा है। इसका आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल किताबिल मुबीन। अल्लाह कह रहा है, फरमा रहा है कि ये किताब रोशन है। देखें, बार बार अल्लाह कहता है ये किताब रोशन है, ये आयात रोशन है, ये कुरान हिकमत वाली किताब है, बरकत वाली, कहीं मुबारक वाली। अल्लाह कहता है, ये अल्लाह बार बार हमें क्यों कह रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला देखें, सूरत ज़ुखरुफ जो है इसका मतलब है सोना। सोने से ज्यादा रोशन ये किताब है। ये बड़ा अजीब राज मुझे समझ आया जब मैं गौर करती रही। अल्लाह ने यहाँ किताबुन मुबीन फरमाया है और सूरत का नाम है अज़्ज़ुखरुफ और सूरत का नाम का मतलब है सोना। तो अल्लाह हमें ये समझा रहा है, सोने की चमक दमक के पीछे ना जाना, इस किताब के नूर के पीछे जाना। तो फिर क्या होगा? तुम्हारा मन रोशन होगा, तुम्हारा ईमान नूर से चमकेगा, तुम्हारी रूह को नूर मिलेगा। और जो सोना के पीछे तुम जाओगे तो वो तो सिर्फ बदन पे थोड़ी देर सजेगा, तो ईमान के नूर से अपना सीना सजाओ। आगे अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि ये सारा अल्लाह ताला आयत नंबर 5 तक यही कह रहा है कि ये कुरान अरबी में आया है ताकि तुम लोग इसको समझो और अक्ल वाले बन जाओ, यानी इसकी राह लेने वाले बन जाओ। फिर अल्लाह ताला देखें इस कुरान को कह रहा है आयत नंबर 4 में कि ये उम्मिल किताब है। उम्मिल किताब यानी ये सब किताबों की असल है। लोहे महफूज में ये सब्त है। ये कुरान जो है इसकी असल कहाँ है? असल जो ओरिजिनल कॉपी है ना इस कुरान की, वो लोहे महफूज में है। अल्लाह ने उसको वहां महफूज रखा हुआ है, अपनी लोहे महफूज में। तो जो उसकी अल्लाह ताला ने और कॉपियां हैं कुरान की, वो यहाँ हमारे सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन असल एक कॉपी है, वो लोहे महफूज में सब्त है, महफूज है बुलंद जगह पर। और जो इस पर अमल करेगा फिर अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उसे फिर दुखों से भी बुलंद कर देगा, गमों से भी बुलंद कर देगा और शैतान के मकरों से भी। तो अल्लाह ताला आगे हमें ये समझा रहा है कि ये नसीहत है। ये क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर रोक दें, यानी जो सुनना नहीं चाहते? अल्लाह कहता है जो सुनना नहीं चाहते हम इस नसीहत को फिर भी नहीं रोकते। ये नसीहत चलती रहती है जब तक हमारी मोहलत है। तो नबियों को जो लोग झुठलाते हैं, पहले भी अल्लाह ताला समझा रहा है कि आपसे पहले भी आयत नंबर 7 में 8 में अल्लाह ताला यही समझा रहा है, आपसे पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी नबियों को झुठलाया गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नहीं मानते थे, मजाक उड़ाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है दुखी होते थे। तो अल्लाह ताला अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है कि आपसे पहले भी ऐसे लोग थे, लेकिन फिर उनका अंजाम तबाही हुआ। तो अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि
جو لوگ نہیں مانتے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ اللہ کو اتنا تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول کی مانو، لیکن وہ صرف اللہ کو زبانی مانتے ہیں۔ تو اگر ہم رسول کی مانے نا تو پھر ہم اللہ کو ایمانی ماننے والے بن جائیں۔ تو یہ ہے بیچ میں اللہ سمجھا رہا کہ جیسے پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات کرنے کے بعد آیت نمبر 10 میں دیکھیں اللہ نے ایک دم جیسے موضوع چینج کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین کو بچھایا اور تمہارے لیے میں نے راستے بنائے۔ دیکھیں اس کا لنک کیا ہے پہلی آیت سے، یعنی اس کا لنک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جیسے اللہ کہتا ہے میں نے دنیا میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، اس طرح تمہاری آخرت کا بھی راستہ قرآن ہے۔ ایک میرا رسول ہے اور ایک قرآن ہے۔ میرا رسول تمہیں آخرت میں اللہ رحمان تک پہنچائے گا، میرا رسول رحمان تک پہنچائے گا، اور یہ جو قرآن ہے نا یہ تمہیں ایمان تک پہنچائے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اٹس اے ویری ڈیپ پوائنٹ۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں لکیر کے فقیر بن جاؤ، اس طرح اللہ سمجھا رہا ہے میرے محبوب کے در کے فقیر بن جاؤ، اور قرآن کی جو آیات ہے نا، قرآن کی جو آیات ہیں اس کے لکیر کے جدھر جدھر اللہ کی آیتیں ہماری رہنمائی کر رہی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے ان آیات کے پیچھے چلو۔ قرآن کی آیات کی جو لکیریں ہیں نا، جو رہنمائی ہے، ان لکیروں کے ان آیتوں کے فقیر بن جاؤ۔ جب تم جیسے ہم گوگل کے پیچھے چلتے ہیں نا تو وہ ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہاں سے میں نے سیکھا تھا کہ جو قرآن ہے نا یہ آج کے دور کا جدید دور کا گوگل ہے۔ تسی پاویں نہ منو یہ میری اپنی تھیری ہے، اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ مان لو، نہ لگے تو مجھے واپس دے جانا۔ میرے شیخ بھی اس طرح کہتے ہوتے ہیں، کسی بات کو اپ گریڈ کرتے ہیں نا جب وہ موجودہ دور کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کو صحیح لگے تو لے لینا، نہ لگے تو مجھے واپس دے جانا۔ تو میں بھی اس طرح کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کی لکیر کے فقیر بن جاؤ، قرآن کو آگے رکھو لائک اے گوگل، اور ایک ایک آیت لے کے قرآن کے پیچھے چلو، رحمان تک پہنچ جاؤ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیر بن جاؤ تو پھر تمہیں ایمان مل جائے گا۔ قرآن سے ایمان ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رحمان مل جائے گا۔ جس طرح بھی کرو، قرآن سے ایمان لے لو یا قرآن سے رحمان لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لے لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کے رحمان لے لو، یہ تینوں ساتھ ہی ہیں۔ کیا؟ قرآن، ایمان، رحمان اور رسول اللہ کا فرمان، یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں قرآن کے بھی اور اللہ کے بھی، اس طرح ہے یہ معاملہ۔ تو یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے بھی اور رحمان تک پہنچاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بارش سے، اس طرح قرآن کے نور سے اللہ مردہ دل زندہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیں بظاہر اللہ بارش اور پانی کی بات کر رہا ہے اور مردہ شہر کو زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن ان کو دے دیں، پانی کی بات کر رہا ہے کہ پانی سے نا آنکھیں بھی کھلتی ہیں، تو پانی سے مردہ زمین جو ہوتی ہے نا وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہوتی ہے۔ تو لیکن آیت آئی، میں تو ایسی آیت کو دیکھ رہی تو میری نظر پڑ گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے جب پانی آتا ہے نا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بارش ہوتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے پھر مردہ زمین جو ہوتی ہے نا وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسی طرح قرآن کے نور سے، یہ میری اپنی تھیری ہے جو میں نے قرآن سے لی ہے، قرآن کے نور سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح پھر حشر کے دن بھی میں تمہیں اٹھاؤں گا، واپس تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اپنی قدرت اور کائنات کے بارے میں. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں کیسے کشتیاں پانی میں چلاتا ہوں, بڑے بڑے جہاز چلاتا ہوں, تمہارے لیے میں نے ایسی ایسی نعمتیں اور سہولتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ سب کس لیے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم یہ نعمتیں اللہ کا ذکر کرو. جب تم یہ نعمتیں استعمال کرو تو پھر اللہ کا شکر کرو. لیکن ہم تو الٹ ہیں, ہم تو نعمتیں کھا پی کے اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. لیکن جو بندے ہوتے ہیں نا, وہ جب اللہ کی نعمتیں سہولتیں انہیں ملتی ہیں, جیسے ہمیں ملی ہوئی ہیں, اس ملک میں اتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں, اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے اطاعت گزار اور شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے. آیت نمبر 14 میں, آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ کسی بھی طرح کا. آیت نمبر 16 میں اور 17 میں اللہ یہی بات کر رہا ہے کہ جو کافر ہیں, مشرک ہیں, وہ کبھی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, کبھی وہ جنوں کو بنا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے عجیب بات ہے, وہ تمہیں بیٹیاں اپنے لیے تو کافر بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے اپنے لیے بیٹیاں تمہیں پسند نہیں ہیں اور میرے اوپر کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے, تم اس مخلوق کو میری بیٹیاں بنا رہے ہو جو دنیا میں عاجز ہے اور جو زینتوں میں رہتی ہے اور جو بول بھی نہیں صحیح طرح پاتی. اللہ کہتا ہے میں تو بے نیاز ہوں, میرے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیوی ہے. اور یہ آیت نمبر 19 میں اللہ بتا رہا ہے کبھی یہ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں نا یہ عورتیں ہیں, تو کبھی یعنی کہ کبھی یہ کہتے ہیں کوئی بات اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, آیت نمبر 20 تک اللہ یہی بیان کر رہا ہے, اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. یہ صرف ان کی اللہ کہہ رہا ہے فضول من گھڑت باتیں ہیں, یہ بیٹیاں یہ اولادیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا طالب ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان باتوں میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو, جو اصل کرنے کا کام ہے وہ کیا. اور ایک طرف یہ کہتے ہیں, لیکن عجیب بات یہ کرتے ہیں, آیت نمبر 20 میں دیکھیں, ایک طرف یہ جو کافر اور مشرک ہیں یعنی اللہ کی استغفر اللہ بیٹیاں بنا کے, اور بعد میں پھر کہتے ہیں اس طرح کرنے کے بعد نا یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا نا تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے. یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہم بتوں کو مان رہے ہیں نا یہ اللہ چاہتا ہے تو ہم مان رہے ہیں. استغفر اللہ. جیسے آج بھی ہماری بھی اس طرح کی کئی حرکتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہر کام جو ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہر کام اللہ تو اس طرح کے کام چاہتا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے, کوئی کسی کا حق مارے, کوئی کسی پر ظلم کرے. اللہ تو یہ نہیں چاہتا نا. اللہ جو چاہتا ہے اس کی فہرست تو اللہ نے ہمیں اتنی بار بتائی ہوئی ہے. رحمان چاہتا ہے مخلصین اللہ الدین, قلب سلیم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اطیع اللہ اطیع رسول, جو اللہ چاہتا ہے وہ تو یہ ہے صراط المستقیم ہدی للمتقین. لیکن جو کافر اور مشرک ہے نا وہ کہتے ہیں ہم جو بت پرستی کر رہے ہیں نا یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے کی ہے نا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کا چاہنا اور ہے اور جو یہ کر رہے ہیں وہ اور ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے چاہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تو قرآن میں ہے. جو یہ کر رہے ہیں گناہ اور بت پرستی اور نفس پرستی یہ جو کر رہے ہیں نا یہ اللہ کا اذن ہے, اللہ انہیں کرنے دیتا ہے. لیکن پھر ان کی اللہ تعالیٰ پرسش ہوگی ان کی, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا کہ تم نے میرا حکم چھوڑ کر اپنی نفس پرستی کیوں کی, اپنی خواہش کو پورا کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہی تو بات کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے اس طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے ہم کر رہے ہیں. یہ کوئی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسے ہی باتیں ہیں کہ یہ اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 اور 23 میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اصل میں اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ جو فضول رسمیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں نا, یہ جو لمبی لمبی رسمیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں بے تکی, یہ جو ہم کرتے ہیں چاند رات اور مہندیاں, یہ ساری اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے چاہی نہیں, نہ میں نے یہ کہیں کہی ہے. یہ تو انہوں نے اپنے بڑوں کا جو طریقہ ہے, دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے انا وجدنا آباءنا, یہ جو ان کے باپ دادا کی یہ طریقہ تھا تو یہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور الزام اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے چاہنے کی وجہ سے ہم نے یہ سب کیا ہے, اللہ نے دیا ہے تو ہم نے لگایا ہے نا. اس طرح لوگ کہتے ہیں.
تو حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ تم مصراف کرو اور دکھاوا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جب یہ جو باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ دین کے پیچھے چلتے۔ دین کے پیچھے چلتے تو دین کے تو یہ منکر ہیں، اور باپ دادا کے پیچھے یہ چل رہے ہیں جو ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ایسے جو لوگ ہیں ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ جو باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں نا، رسم و رواجوں کے پیچھے اور خاندانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، دیکھیں اللہ صاف یہاں کہہ رہا ہے آیت نمبر 25 میں، دیکھیں فَانْتَقَمْنَا، ہم ان سے بدلہ لیں گے، ان سے بدلہ لے لیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر دیکھنا ذرا کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو نے آیات کو جھٹلایا اور خاندان کی رسموں کو نبھایا، تو پھر دیکھنا تو ذرا کہ تیرا انجام ہوگا کیا، کہ تیرے ساتھ تجھے کوئی بچاتا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قصہ سنانے شروع کیا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ، اور پھر وہی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ بتوں کو جب انہوں نے دیکھا تو میں بیزار ہوں۔ 26، 27، 28 میں اللہ یہی ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا رستہ لیا، یہ دعا کی فَتَرَانِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، کہ میرا رب مجھے رستہ دکھائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رسموں کے پیچھے نہیں گئے۔ دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ رسموں کے پیچھے نہیں گئے، رواجوں کے پیچھے نہیں گئے، نہ ہی اپنے خاندان کے پیچھے گئے۔ تو اللہ اس سے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ہمیں بھی رسموں، خاندانوں، رواجوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ہم تو جاتے ہیں اس کے پیچھے ہیں، بیٹوں کے پیچھے، رسموں کے پیچھے، خاندانوں کے پیچھے، رشتوں کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں مثال بنا کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کسی کے پیچھے نہیں گئے، نہ اپنے خاندانوں کے پیچھے، نہ چچاؤں کے پیچھے، نہ رسموں کے پیچھے۔ انہوں نے رب کے پیچھے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں بیزار ہوں اس بت پرستی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے رستہ بھی دکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اس حسین عمل کے صدقے، یہ بہت کریجس بات ہوتی ہے، حوصلے والی بات ہوتی ہے کہ بندہ سب سے ٹکر لے کے تو بندہ اللہ کے راستے پہ مجاہدہ کرے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر اسی لیے پیچھے گزرا تھا نا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو کہ جو اتنی جرت والا تھا۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے ان کی نسلوں میں ان کا نام جاری رکھا، پاک ذکر جاری رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو میرے سچے بندے ہوتے ہیں میں ان کی اولادوں کو بھی حفاظت میں لیتا ہوں۔ تو پھر یہ جو مکے والوں کو آج جو کچھ مل رہا ہے نا، یہ صدقہ ابراہیم علیہ السلام کا مل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا صدقہ وہ کھا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کوئی اللہ کے چنے ہوئے عرب کوئی خاص لوگ ہیں۔ تو یہ صدقہ ابراہیم کا ہے علیہ السلام کا، جو وہاں بٹ رہا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے 29 میں، بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین۔ اللہ کہتا ہے بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باء و اجداد کو ابراہیم کے تصدق سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا۔ یہ جو وہاں نعمتیں سعودی عرب میں بہت ملتی ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے کی تھی کہ یا اللہ اس ملک کو نعمتوں والا، پھلوں والا بنا، امن والا بنا۔ تو یہ ہے، وہ کھا کے تو وہ عیش کی زندگی میں عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو صدقہ میرے خلیل کا ہے جو آج تک بٹ رہا ہے۔ تو راستہ بھی ہمیں پھر انہی کا لینا چاہیے۔ مقام ابراہیم پہ جا کے 2 نفل پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے قدموں میں دیکھیں، وہاں ان کے قدمین ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے؟ وہاں ان کے ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک ہیں۔ تو اس کا ہم وہاں جا کے سر رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ملت ابراہیمی پر اپنے دماغ کو، ذہن کو لگاؤ، پیروی ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرو۔ یہ مکہ سعودی عرب کی پیروی نہ کرو، دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ لیکن ہم تو یہ بات سمجھتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا، ایسی بھی عید کرنی۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاک بندوں کے راستے پر چلو، اور جو رب ہے نا، رب کعبہ، اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، حکم مانو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ حق آ گیا ہے، یعنی یہ پھر بھی نہیں مانتے، اس کو جھٹلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ سحر جادو ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کبھی کہتے ہیں یہ قرآن کسی امیر بندے پر 31 33 32 میں کبھی کہتے ہیں یہ قرآن کسی امیر بندے پہ کیوں نہیں آیا، کبھی کہتے ہیں یہ قرآن تو جادو ہے، تو اللہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، تم قرآن کی پیروی کرو، تمہیں قرآن کے اندر حجت بازی کرنے کا حق کس نے دیا ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بحث کر کے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے سمجھا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی رحمت ہے اور یہ تقسیم رحمت کی اللہ کرتا ہے، تم نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو تم وقت ضائع کر رہے ہو اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ تم اس قرآن کو لیتے۔ آپ کے رب کی رحمت، یہ جو قرآن ہے نا اللہ کی رحمت، اللہ کہتا ہے کائنات کی سب دولت سے بڑی دولت ہے۔ یہ اللہ سعودی عرب والوں کو کہہ رہا ہے میرے خیال میں زیادہ، صاحب آیت میں دیکھیں لکھا ہوا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اللہ کو پتا تھا سعودی عرب کا کیا اشر ہو جانا۔ میں حیران ہوں آیتیں کیسی کیسی آج نظر آ رہی ہیں، موقع کی مناسبت سے آیتیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت سے کہیں بڑی ہے جو تم نے جمع کر رکھی ہے۔ آپ سوچیں، میں کہتی ہوں کیا وہ عربی بولنے والے عربی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان بول لیتے ہیں صرف وہ، میں آپ کو بتاؤں انہیں عربی کا قرآن کی سمجھ انہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں میں صرف وہ عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے نہیں ہیں وہ۔ اگر وہ عربی سمجھتے ہوتے تو وہ دنیا کا مال و متاع عیش و عشرت چھوڑ کے نا تو وہ قرآن کے پیچھے آتے اور جنت میں عیش و عشرت لیتے۔ انہوں نے تو دنیا میں محل بنائے ہوئے، وہ تو دنیا میں اس چیزوں میں لگ گئے۔ اب اس سے اندازہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن سے ہدایت عرب ہی لے رہے ہیں، عرب تو زیادہ بلکہ عیش پرستی اور دنیا پرستی اور گمراہی میں جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی دولت، قرآن کی جو دولت ہے نا یہ اس دولت سے، دیکھیں یہ الفاظ پہ میں حیران ہو رہی ہوں اللہ کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ کہہ رہا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو سب لوگ کفر پر جمع ہو جاتے، ایک ہی ملت بن جاتے۔ اللہ کہتا ہے ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کی گھروں کو، چھتوں کو چاندی کا کر دیتے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے مال و متاع کی تو میری نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ جو آج سعودیہ والے اتنے امیر اور محلات اور عیش و عشرت میں، اللہ کہہ رہا ہے میں تو دیتا ہوں، میں تو ان کی چھتیں بھی سونے کی کر دیتا، سیڑھیاں چاندی کی کر دیتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے پھر مجھے یہ تھا کہ اگر میں ان کو اتنا سونا دیتا تو یہ تو بالکل ہی گمراہ ہو جاتے۔ ابھی تھوڑا سا تیل نکلا تو پاگل ہوئے ہوئے اللہ کہتا ہے اگر میں ان کو اتنا سونا دے دیتا کہ ان کی چھتیں، ان کے گھر، ان کی سیڑھیاں، دروازے، اور یہ دیکھیں نا اس کا نام سورت الزخرف ہے، اس سورت کا نام بھی ہے نا زخرف، تو وہ یہاں سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں سونے اور چاندی اور جواہرات کی آرائش اگر میں ان کو دنیا میں دے دیتا تو پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ سب حقیر ہے میری نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کی جو اہمیت ہے نا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ نہ دیتا، اس لیے اللہ نے لٹائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو دروازے، کھڑکیاں، تمہاری سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی کر دیتا، لیکن ہونا کیا تھا، ایک تو تم اور زیادہ اس میں چلے جاتے، گمراہی اور شرک میں چلے جاتے، تم تو سونے کے بت بنا کے آگے ہی رکھ لیتے، گھر تو تم نے محل بنا ہی لیے ہوئے ہیں، پھر تو تم نے کہنا تھا، بلکہ انہوں نے بت بنا کے کئیوں نے تو دروازوں پہ لگائے ہوتے ہیں دونوں طرف، بڑے بڑے بت نا، کوئی شیروں کے، کوئی بڑی بڑی اس طرح چیزوں کے بت بنا کے انہوں نے نا اپنی عالی شان محل کے باہر لگائے ہوتے ہیں، شان و شوکت کی بڑھانے کے لیے نا، کوئی شیر کا بت بنا لیتا ہے، کوئی اس طرح کسی اور چیز کا بنا کے تو وہ محلات کے دروازوں پہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ اگر میں تمہیں اور دے دیتا تو ایک تو تم اس طرف آ جاتے اور زیادہ گمراہی میں، اور پھر دے بھی دیتا تو یہ سب اللہ کہتا ہے کیا ہے، متاع الحیات الدنیا، عارضی، حقیر،
تھوڑی دیر کا برتنا، اخیر کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ لیں جتنے مرضی کوئی پرنس مرتا ہے، کوئی بادشاہ مرتا ہے، اسی طرح اس کو سادہ کفن پہنا کے اسی طرح قبر کھود کے جا کے مٹی میں ڈال کے آتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے تو جا کے اس کا تخت لگا دیں آگے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے متاع الحیات دنیا، پھر بھی تم برت لوگے تو کتنے دن۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اللہ کہہ رہا ہے جو آخرت کا گھر ہے، جو سجانے کا گھر تھا، جہاں محلات بنانے تھے، جہاں عیش و عشرت کرنی تھی تم نے، وہ تو آخرت میں تھی عند ربک، اور وہ تو تمہیں تب ملتی نا جب تم متقین ہوتے، فقیری، اسیری، عاجزی، زاری اور میرے محبوب کے در کی حضوری والے ہوتے۔ تم نے تو ان کی خاندان کو، اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے محبت کرو، تم نے تو ان کی قبروں پہ بلڈوزر ہی چلا دی ہے۔ یہ کیا؟ اللہ کہتا ہے اہل بیت سے محبت کرو، میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، انہوں نے بلڈوزر چلائے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں آپ یہ گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ قرآن میں صاف آیت گزری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان جو شخص خدائے رحمان کی یاد کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے رحمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو جتنا مرضی بلاؤ، انہیں کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے۔ بتاؤ، موقع پہ کوئی نہ کوئی درد نکل آئے گا، یا کوئی نہ کوئی مرض نکل آئے گا، یا کوئی نہ کوئی قرض نکل آئے گا۔ کسی کا کچھ دینا ہوگا ادھر چلے جائیں گے، کسی سے کچھ لینا ہوگا ادھر چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایک شیطان مسلط ہوا ہوتا ہے جو انہیں رحمان کی طرف اور قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ 37 میں کہ وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے کام کر رہے ہیں، میں تو اپنے 4 کام کر لے جتنی دیر تسی اتنے جا کے بیٹھے ہو، میں تو اپنے سارے کام صحیح کر لیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے بڑے کام کیے، ہم ہدایت پہ ہیں، لیکن اصل میں ہوتا شیطان، ہوتے وہ شیطان کے پیچھے ہیں۔ یہ دنیا کے کام تم نے کر بھی لیے، دنیا کا کام سنوار بھی لیا، تو اس سے تو کہیں بہتر تھا تم آخرت سنوارتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے تو کہیں بہتر تھا گھر سے جا لیا میں نے 2 گھنٹے بیٹھ کے، اس سے تو کہیں بہتر تھا میں اپنا ایمان سے، اپنا نور سے اپنا قلب سجاتی، کوئی قرآن سے نور لے کے اپنا من سجاتی۔ ایمان سے اپنا قلب سجانے کی بجائے تم گھر سے جاتے رہے بیٹھ کے میں نے گھر صاف کر لیا، تو میں نے یہ کر لیا، میں تو بڑی عقل مندی کی، میں آج نہیں گئی، میں تو گھر سے جایا گھر صاف کیا۔ بہتر تھا من کا گھر صاف کرتے جاتے تو رحمان سے کچھ ملتا۔ لیکن شیطان انہیں گھر میں تسلیاں دیتے رہتا ہے، نہیں آج تو بڑے کام کر لیے ہیں، آج تو تیرا ٹائم بچ گیا، بلکہ شیطان انہیں یہ ساز دلاتا ہے آج تو نے بڑا ہدایت کا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے جو ہوتا ہے نا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اپنے جب وہ، اللہ کہتا ہے جب ایسے لوگ مر کے اللہ کے پاس جائیں گے نا، پھر وہ کہیں گے شیطان کو جس کے ساتھ وہ گھر میں خاندان کے ساتھ رہ رہے تھے، تب کہیں گے اس شیطان کو کہ کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ پہلے گھر بیٹھے جپیاں ڈال رہے تھے شیطان کو، اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے حشر کے دن کہیں گے تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ پہلے چھوڑتے نہیں تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے بھی نہ۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں کیسے، میں کہتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ کیسے کیسے مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ وہ گمان کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے صحیح کام کر رہے ہیں، تو پھر حشر میں کہیں گے کاش یہ شیطان میرے پاس نہ ہوتا جس نے مجھے رحمان کے رستے پر جانے نہیں دیا، جس نے مجھے رمضان میں قرآن کے لیے جانے نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 40 میں کہہ رہا ہے یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، آیت 39-40 میں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر تو تم ظلم کرتے رہے، تو پھر عذاب میں بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ شیطان تمہارے ساتھ شریک ہوں گے جن کے ساتھ تم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بہرے ہوتے ہیں، ان کے کان
تو ہوتے ہیں لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں صرف مطلب کی بات سنائی دیتی ہے۔ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن انہیں قرآن سے ہدایت نظر نہیں آتی، انہیں صرف اپنے مفاد کی بات نظر آتی ہے یا دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو بہرے اور اندھے ہیں، جن کے من اندھے ہیں، یہ کھلی گمراہی میں، فی دلال مبین، اللہ کہتا ہے یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو پھر انہیں کون راہ دکھائے؟ جس کا من اندھا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ ایسوں کی فکر کر رہے ہیں جن کا من اندھا ہے، جنہیں آپ کی پرواہ نہیں ہے، پھر ایسوں کو کون ہدایت دے؟ اللہ کہتا ہے ایسوں کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں ان کے حال پر، آپ کیوں ایسوں کی فکر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو دنیا سے لے بھی جائیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا۔ یعنی جو ایسے لوگ ہیں من کے اندھے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے موقع دیکھیں، یہ جو آپ کو صحت میں رمضان شریف ملا ہوا نا، اور یہ جو آپ قرآن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رحمان کی دعوت آپ کو ملی، دعوت نامہ۔ آج رحمان آپ کو عزت سے، محبت سے، چاہت سے بلا رہا ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس قرآن کو مضبوطی سے، آیت 43 میں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں کہہ رہا ہے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، یہ نہ اور رمضان جائے تو قرآن بھی جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا رمضان کے بعد بھی، اور اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ اپنے محبوب کو دیکھیں کہہ رہا ہے آپ صراط المستقیم پر ہیں، اور اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اس قرآن کو تھامے رکھنا، کیونکہ تمہیں صراط المستقیم پر چلانے والا یہ قرآن ہوگا، اور رحمان تک پہنچانے والا صراط المستقیم ہے، اور لے جانے والا میرا محبوب ہے۔ کیونکہ پیچھے آیت گزری ہے نا، اِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، تو ہدایت دینے والا، رستہ دکھانے والا رسول اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن اور در مصطفیٰ دونوں چاہیے تاکہ ہم رحمان تک پہنچ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم شرف ہے۔ دیکھیں اللہ قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے رمضان میں، اے لوگو ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اس قرآن سے رشتہ جوڑ لو، تمہیں رسول در مصطفیٰ بھی مل جائے گا اور در خدا بھی مل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن بھی نشانی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تھے فرعون کے پاس، تو اللہ نے بھی قرآن ہمیں نشانی دی ہوئی ہے، رحمان کی نشانی ہے یہ قرآن، آپ کو پتہ ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے میں نے دیے تھے، نافرمان لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، اس قرآن کا مذاق نہ اڑانا، نہ اس قرآن کی نافرمانی کرنا، کیونکہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں میری طرف آنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب میں تم پکڑے جاؤ گے، تو باز آ جاؤ۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ نافرمانی نہ کرنا جس طرح پہلی قوموں نے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا رہا ہے کہ وہ کہنے لگے یا جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کرو جس کا تم سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ وہی سمجھا رہا ہے جو نافرمان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب عذاب آئے تو نبی کے پاس جاتے ہیں، اور جب عذاب اللہ ہٹا لیتا ہے تو پھر نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کئی بار عذاب ان سے ہٹایا، پھر وہ عہد شکنی کرتے تھے۔ پھر آیت 51 میں اللہ کہہ رہا ہے پھر فرعون جو ہے جب عذاب چلا جاتا تو پھر فخر سے پکارتا، جب عذاب چلا جاتا نا پھر کہتا
لیسا لی ملکی مصر، کہ یہ مصر جو ہے یہ کس کا ملک ہے. یعنی پھر تکبر میں آ کے نا اللہ اس کا ڈائلاگ بتا رہا ہے، اس کا وے آف ایڈریسنگ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ کتنے تکبر سے، تکبر تو اللہ کا حق ہے، یہ کبریائی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اس کو میں نے ذرا سی حکومت طاقت دی تو باہر نکل کے نا اپنے محل سے کہا کرتا تھا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر، کہ ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہے. یعنی یہ نہریں، یہ تخت، یہ سب کس کا ہے؟ اپنی بڑائی بیان کرتا تھا. من تختی افلا تبصرون، یعنی استغفر اللہ، جو اللہ کا انداز ہے نا بات کرنے کا وہ اپنے لیے کیا کرتا تھا. یہ تخت، یہ نہریں، یہ محلات، یہ باغات، وہ کہتا تھا یہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. تو اس طرح وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں یعنی کہ اس طرح وہ کہتا تھا کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو طنز کیا کرتا تھا کہ نہ انا خیرن، اور کہا جیسے شیطان نے کہا تھا نا اللہ کو کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور سجدے سے انکار کیا تھا، تو فرعون بھی کہا کرتا تھا انا خیرن من ھذا، میں موسیٰ سے بہتر ہوں. استغفر اللہ. وہ کہتا تھا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فقیر حقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، میرے محلات دیکھو، میرے باغات دیکھو، اور موسیٰ کیا ہے میرے مقابلے میں؟ یہ تو صحیح بول بھی نہیں سکتا. استغفر اللہ. یہ توہین کیا کرتا تھا فرعون. اور پھر اللہ بتا رہا ہے، یہ سارا اللہ اس کا نقشہ ہمیں کھینچ کے بتا رہا ہے کہ جو لوگ تباہ ہوتے ہیں نا وہ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے پھر مغرور ہو کے نا فرعون اپنے تخت پہ کہتا تھا کہ دیکھو اس کے پاس، موسیٰ کے پاس تو نہ سونے کے کنگن ہے، نہ اس کے پاس کوئی فرشتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو دیکھو میرے سونے کے کنگن دیکھو. کہتے ہیں وہ سونے کے بڑے بڑے کنگن بادشاہ کو پہنایا کرتے تھے اور تاج پوشی ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا دیکھو میری شان و شوکت دیکھو، میرے کنگن دیکھو، اور موسیٰ کو خالی ہاتھ دیکھو، بہتر کون ہے؟ اس طرح وہ کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جاہل اور فاسق قوم تھی، آیت 54 میں اللہ یہی سمجھا رہا ہے، جو فاسق اور جاہل لوگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے. وہ کہ واقعی ویسے گل سمجھتے ہوں دی یہ تو پیسے والا ہے تو عزت بھی دی ہے، یہ واقعی حکومت دی ہے تو پھر ظاہر ہے منی بھی دی پانی. اللہ کہہ رہا ہے جو فاسق لوگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے. دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں باتوں میں دوسروں کو بیوقوف بنا جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے ان سے زیادہ عقل مند تو بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. یہی فرعون تھا. فرعون کے پاس بڑے لاجک تھے، دلائل تھی، اور بڑے اس کے پاس انداز تھا. یہی تو اللہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ وہ بڑی چیزیں دکھا دکھا کے کہتا تھا کس کے پاس کنگن ہے، کس کے پاس باغ ہے. اور جو لوگ بےچارے ماڑے غریب ہوتے تھے نا وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے واقعی اسی پر اللہ کا فضل ہے، اسی پر اللہ کا بہت، اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اسی کو ہمیں ماننا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس نے بہت سے لوگوں کو نا اپنی باتوں میں شیشے میں اتارا ہوا تھا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وہ جو بھی اس کے پیچھے لگے تھے اللہ کہتا ہے وہ میرے نبی کے نافرمان ہو گئے، پھر اللہ ان سے غضبناک ہو گیا اور پھر وہ عبرت کا نشان بن گئے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت 56 میں کہ اللہ نے ان کو پھر تباہ کر دیا. پھر آیت 57 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کر رہا ہے کہ یہی کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا رہا. ان کی قوم بھی ان کا مذاق اڑاتی رہی اور ان کے ساتھ جھگڑتی رہی. 58 59 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرے عبد تھے، عبدن انعمنا علیہ، وہ میرے ایسے بندے تھے جن پر میں نے انعام فرمایا تھا. یعنی یہ کیا کہتے تھے عیسائی کہ یہ اللہ کا کیا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. استغفر اللہ. کوئی کچھ کہتا تھا کہ کوئی اس کو خدا ہی بنا دیتا. اللہ کہتا ہے وہ میرا عبد تھا، میرا انعام یافتہ عبد تھا. اسی طرح تھا اللہ کہتا ہے جس طرح میں نے پہلے رسولوں کو بنایا. اللہ کہتا ہے یہ مجھے رسولوں کو میں انسانوں کی شکل میں بھیجتا ہوں کیونکہ دنیا میں
فرشتے نہیں رہتے دنیا میں، انسان رہتے ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے ورنہ تو میں فرشتوں کو بنا کے بھیج سکتا تھا تمہارا جانشین، لیکن انسانوں کو ہدایت کے لیے انسان ہی آتے ہیں۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا ذکر آگے آ رہا ہے، آیت 61 سے لے کر 65 تک۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک دوبارہ آئیں گے اور پھر وہ لوگوں کو دوبارہ صراط المستقیم دکھائیں گے، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں انہیں بتائیں گے۔ آیت 61 62 میں یہ سب شیطان کے مکر ہیں۔ آیت 63 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واضح نشانیاں لے کر آئیں گے، یعنی جو اللہ انہیں حکم دے گا، وہ خنزیر کو ماریں گے اور وہ دجال سے لڑیں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اور پھر وہ لوگوں کو بتائیں گے کیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے وہ آ کے دوبارہ توحید کا دعویٰ کریں گے۔ آیت 65 میں لوگوں کو صراط المستقیم دکھائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ 65 آیت میں یہی بتا رہا ہے کہ جو لوگ آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو خدا بنا لیا ہوا ہے، کسی نے ان کو بیٹا بنا لیا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے یہ سب ظالم ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ اللہ کے عذاب میں جائیں گے۔ پھر آیت 66 میں اللہ کہہ رہا ہے ان پر اچانک قیامت آئے گی، یعنی ان کی ایک تو قیامت آئے گی یا ان کی موت کا وقت آ جائے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا۔ 67 میں اللہ کہہ رہا ہے سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں، شرک اور بت پرستی اور نافرمانی، اس دن اللہ کہہ رہا ہے حشر کے دن ایسے لوگ دشمن ہوں گے۔ کون دشمن ہوں گے؟ ظالم، جاہل، غافل، منافق۔ حشر کے دن یہاں ان کی بڑی دوستیاں ہیں، مطلب کے لیے، مفاد کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے، فائدے کے لیے، یہاں پہ ان کی بڑی دوستیاں ہیں، ایک دوسرے کو فائدے دینے کے لیے دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے حشر کے دن یہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں سے وہابی کہتے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ دشمن ہوں گے لیکن الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ اب دیکھیں وہ اگلی بات نہیں بتاتے، پہلی بات بتا کے لوگوں کو ڈرا کے تو گمراہ کر دیتے، یہ وہابی کر رہے ہیں۔ پوری آیت پڑھے نا، پوری آیت پڑھے تو پوری بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو نبیوں سے جھگڑ رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ حشر کے دن اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے ہی دشمن ہوں گے۔ اللہ نے خود اینڈ پہ کہا ہے آیت 67 میں الا المتقین، سوائے متقیوں کے، یعنی متقی وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، ایک دوسرے کے شفیع ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں خود ہی بتا رہا ہے آیت 68 میں 69 میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جو متقی ہیں، ان سے کہا جائے گا آج تم پر نہ کوئی غم ہے نہ خوف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں اللہ خود بتا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں، میں کہتی ہوں اس آیت کے آئینے میں نا 69 جو آیت ہے اس کے آئینے میں اپنا ایمان چیک کریں ذرا۔ یہ جیسے آپ کرونا چیک کرتے ہیں نا، کرونا ٹیسٹ کرتے ہیں، کرونا ٹیسٹ کر کے آپ فوراً ڈر جاتے ہیں، ہووے نہ ہووے شکر ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ذرا ایمان ٹیسٹ کرو نا آج، یا پتہ چلے کہ ایمان ہے کہ کفر ہی اندر سارا توڑ کفر ہی کفر ہے۔ یہ جو ہماری سختیاں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں دلوں کی، یہ کفر کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو ہم ڈرتے نہیں ہیں، آیتیں دیکھ کے لرزتے نہیں، تڑپتے نہیں، روتے نہیں، یہ کفر کی وجہ سے۔ کفر نے کفل لگائے ہوئے ہیں، کفل سمجھتے ہیں آپ؟ تالے، کفر نے ایسے کفل لگائے ہوئے ہیں کہ ہم اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بے خوف ہو کے۔ آیتیں ہماری نظر سے گزر رہی ہیں، عذاب کی، قیامت کی، غضب کی، پر ہمیں کوئی لرزہ، کوئی خشیت نہیں۔ اس آیت کے تناظر میں دیکھیں کیوں نہیں ہو رہا۔ الذین آمنوا، ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے مسلمین کون ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ ہم تو بچپن سے مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اصل مسلمان ہے کون؟ الذین آمنوا بآیاتنا، اصل مسلمان وہ ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور اپنے رب کا فرما بردار ہو کر
अस्लिम होकर, मुस्लिम से अस्लिम होकर जिंदगी गुजारे और युस्लिम रहे, सरे तस्लीम हम। अब आप मुझे बताएं, हम हैं मुसलमान? हाँ, यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये शहादत गाहे उल्फत में है कदम रखना। जब तुम लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, अल्लामा इकबाल कहते हैं मुसलमान होना ऐसे ही है कि जैसे तुमने शहादत गाहे उल्फत में, यानी कि तुमने जिहाद में कदम रख दिया है और तुमने अपना आप कुर्बान कर दिया है। नफ्स कुशी करोगे ना जब तुम शहादत गाहे उल्फत में, यानी अल्लाह की मोहब्बत में नफ्स को कुर्बान कर दो। इस आयत के तनाजुर में उन्होंने कहा था कि अपने नफ्स को कुर्बान कर दो। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान तो तुम तब होगे ना, देखे कहाँ अल्लाह ने ये बात की है, 25 आयत में, 25 पारे में, सॉरी 25 पारे में, 25 पारे में कहीं जाके अल्लाह ने सही मुसलमान की तारीफ बताई है कि सही मुसलमान कौन है, जो अल्लाह की आयात पर ईमान लाता है, आयात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। और हम तो सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारते हैं, या अपने जज्बात के मुताबिक गुजारते हैं, या अपने हालात के मुताबिक गुजारते हैं, या अपनी रिवायात के मुताबिक गुजारते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? हम गुजारते हैं जिंदगी कुरान की आयत के मुताबिक। तो ना मैं आपको बताऊं, ना हम सही मोमिन है, ना ही हम सही मुस्लिम है। मुस्लिम होते तो मुतकी होते, मुतकी होते तो मोमिन होते। ये आयत बता रही है कि हम आमनु बि आयातिना, हमने तो आयात को अभी ना तफक्कर किया, ना तदब्बर किया, ना तफक्को किया, ना तस्किया लिया, ना कुरान से हिदायत लिया, ना कुरान का इत्बा किया। हमारा तो अभी आयात पर ईमान हुआ ही नहीं। ईमान तो तब होता है ना जब आप किसी चीज को जान मान और पहचान लेते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रही? हमने तो कुरान को इतना टाइम दिया ही नहीं है कि हम कुरान को जानते, मानते, पहचानते, कुरान का इत्बा करते। तो ही हम, जब हम कुरान को मानने वाले होते ना, कुरान की आयत को मानने वाले होते, फॉलो द मैसेज ऑफ कुरान, लिव बाय द आयत ऑफ कुरान, टेक द गाइडेंस फ्रॉम द कुरान। अगर हम ऐसे होते ना, लिव बाय द मैसेज ऑफ कुरान, फिर हम होते मुस्लिमीन, सलामती वाले, सही मुसलमान, मुसलमान हम तब होते। लेकिन हम तो बने ही नहीं। आप सोचें, मैं कहती हूँ इस आयत को घर जाके जरा सोचें, फिर जाके ना डबल चेक करना अपना ईमान। ईमान तो मुसलमान चेक करना पहले। यहाँ तो अल्लाह कह रहा है पहले मुसलमान होना चेक करो, अगर मुसलमान होगे तो फिर ही ईमान होगा ना। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, इसलिए मेरा आयतों पे देखें टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं आपको अंदर से कोई नुक्ते समझा रही होती हूँ। अब ये आयत देखें, आपने कितनी बार पढ़ी होगी, कितनी बार आप सूरत अज़ुफ पढ़ के गुजरे होंगे, लेकिन कभी आपको समझ आई हो कि ये मुसलमान का टेस्ट है, मेरे ईमान का टेस्ट है, मैं यहाँ से अपना ईमान ही टेस्ट करती हुई जाऊँ। आपको तो पता ही नहीं कहाँ ईमान की अल्लाह ने लेबॉर्ट्रियाँ रखी हुई हैं, कहाँ ईमान के मुकाम रखे हुए हैं, कहाँ ईमान के राज रखे हुए हैं, कहाँ ईमान का नूर रखा हुआ है, आपको तो पता ही नहीं कहाँ क्या है। आप तो आंखें बंद, कान बंद करके कुरान में से गुजरते हैं। तो जिसकी आंखें बंद हो, कान बंद हो, उसे ना कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता, ये हाल होता है उसका। और वो बैठा खुश हो रहा होता है, पूरा कुरान खत्म कर लिया, पूरा कुरान। अजीब बात है भाई। आगे अल्लाह ताला समझा रहा है क्या, उदखुलुल जन्ना अंतुम वाज़वाजुकुम तुखबरून। जो मुसलमान होंगे ना, हकीकी ईमान वाले, अल्लाह कहता है उनको मैं कहूंगा दाखिल हो जाओ जन्नत में, व अज़वाजुकुम, और जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे साथ हैं जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। रहने वाले देखें, यहाँ पर साथी है, यहाँ पर अज़वाजुकुम ये नहीं कि आपकी बीवी
یا آپ کا خاوند ہے، یہ نہیں ہے۔ ازواجکم کا مطلب ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کہے گا جو مل کر مسلمان بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے مجاہدہ کرتے تھے، اللہ پھر انہیں کہے گا ادخلوا الجنہ انتم، تم سب، وازواجکم، تم سارے کے سارے اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ، تخبرون، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری آج تکریم کروں گا، تم میرے آج مہمان ہو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں ان کی ایسی مہمان نوازی کروں گا کہ سونے کی پلیٹیں، سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، سونے کی پلیٹیں اور گلاسوں کا دور چلے گا، کیا بات ہے۔ دیکھیں کافر دنیا میں سونے چاندی کی چمک کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ آخرت میں اللہ کی مہمان نوازی، پیچھے گزری تھی آیت یاد ہے، سونے کے کنگن اللہ کہتا ہے میں پہناؤں گا، جب میں کہہ رہی تھی اللہ دلہن بنائے گا، یاد ہے وہ آیت، سونے کے کنگن اوپر موتی ہوں گے، اور لباس اللہ کہہ رہا تھا حریر کا ہوگا، ریشمی لباس ہوگا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں نورانی، روحانی، ایمانی دلہن بناؤں گا۔ کن کو؟ جو یہاں بیٹھے، جو یہاں اکٹھے بیٹھے، جو اکٹھے بیٹھے رحمان کی طرف، قرآن کی طرف، ایمان کی طرف مل کر مجاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ راز کی باتیں آ رہی ہیں۔ وہ اکٹھے ہوں گے ازواجکم، کیونکہ وہ دنیا میں بھی ساتھ تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وہاں پر انہیں سونے کی پلیٹیں اور گلاسوں کا دور چلے گا، اور وہ سب چیزیں ان کی ہوں گی جس سے جو ان کا دل چاہے گا۔ تشتہی، تشتہی کا مطلب ہے خواہش، تیرے دل کی جو خواہش ہوگی وہاں اللہ کے، جیسے ہم نہیں کہتے اپنی زبان میں سارے ارمان اللہ پورے کرے، ساری خواہشیں اللہ پوری کرے گا۔ کم سے کم کیا ہے؟ سونے کے گلاس ہیں، اللہ تیری شان، ہم تو تصور نہیں کر سکتے سونے کی پلیٹوں کا۔ اللہ کہتا ہے سٹارٹر، یہ سٹارٹ ہے، سونے کی پلیٹوں سے سٹارٹ ہوگا، آگے تم اندازہ نہیں کر سکتے کیا کیا نعمتیں، کوئی آنکھ تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ سورہ رحمان میں آگے آئے گا جو جو نعمتیں میں نے چھپا رکھی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو دن رات چھپ چھپ کے مجاہدے کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، تو پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے ہی جنتیں سجا رہا ہے، ایسی جنتیں، اللہ کہتا ہے ایسی چیزیں جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ جنت ہے 72 میں اللہ کہہ رہا ہے جس کے تم مالک، دیکھیں یہاں ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ ان گھروں کے مالک ہیں؟ مالک کیسے ہیں؟ آپ ادھر جان نکلنی ہے، ادھر قبر کے مالک، قبر سے پھر نکلنا ہے تو حشر۔ مالک آپ نے جنت کا ہونا ہے، اگر ہونا ہے نا کسی چیز کا، مالک کی طرف تو آپ جا رہے ہیں۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں کہتا ہے یہ گھر کا مالک تو، جائیداد کا مالک تو، سونے زیور کا مالک تو، کپڑوں کا مالک تو، بینک والی کا مالک تو، یہ شیطان ہوتا ہے۔ اصل میں ہم مالک کی طرف جا رہے ہیں ملکیت لینے۔ کون سی ملکیت؟ جنتوں کی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے پیچھے مثال بھی دی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام بن جاؤ، ایک کے غلام ہو جاؤ، ہزاروں کے پیچھے نہ چلو، خاندانوں کے پیچھے نہ چلو، ایک رب کے پیچھے چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جنت میں ہوگا کیا؟ یہ سارا جنت کا نقشہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھل ہوں گے، 73 میں، 74 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور مجرم اس دن کہاں پہ ہوں گے؟ عذاب جہنم، مجرم، ظالم، غافل، جاہل سب اکٹھے ہوں گے جہنم کے عذاب میں۔ اب دیکھیں جنتی تو سونے کے پلیٹیں اور عیش و عشرت میں وقت گزاریں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ عذاب میں جلیں گے، ایسا عذاب جہاں سے نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ہے، اور جہنم کے جو دروغے ہیں ان سے کہیں گے ہمیں موت دے دو، تب وہ کہیں گے ہمیں موت دے دو، لیکن اب موت بھی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ حشر کے دن موت بھی ختم ہو جائے گی۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے نا دنیا میں قرآن کی صورت میں، تمہیں بتایا گیا، منظر کشی کر کے دکھایا گیا، تمہیں قرآن کی آیتوں سے سمجھایا گیا کہ یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو ظالم اور مجرم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کارہون، انہیں اچھا نہیں لگتا یہ سننا، وہ نہیں چاہتے مجاہدہ کرنا، وہ کہتے ہیں جلدی جلدی قرآن بند کرو، قرآن دی گل ختم کرو، ساڈا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے انہیں قرآن کی بات اچھی نہیں لگتی تھی نا، تو پھر آج جہنم کا عذاب اچھا لگا؟ کیسا لگا؟ پھر اللہ کہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ کوئی نقصان پہنچائیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ پختہ کر لی تھی، اللہ کہتا ہے میں تو ان سے بھی زیادہ پختہ کرنے والا ہوں، اپنے محبوب کو بچانے والا تو میں خود ہوں۔ آگے اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے نمبر 80 میں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں سرگوشیاں نہیں سنتے؟ یہ جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے کس طرح سے ان کو ختم کیا جائے، اللہ مل کے جیسے انہوں نے سوچا تھا محاصرہ کر لیں ان کے گھر کا، تو اللہ کہتا ہے کیا ہم نہیں سن رہے جو یہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں؟ فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں اور اللہ سب جانتا ہے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو بچانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے فرما دیجئے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں بالفرض اگر رحمان کے ہاں کوئی لڑکا یا اولاد ہوتی تو یہ جو میرا رسول ہے نا سب سے پہلے یہ اس کو ماننے والا ہوتا، لیکن اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ میرے محبوب کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ میرا محبوب کہتا ہے اللہ پاک ہے اور ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ انہیں چھوڑ دیجیے، آیت 83 میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے آپ انہیں چھوڑ دیں، فذرہم یخوض، انہیں چھوڑ دیں ان کے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یلعبو، بیکار بحث میں، لغو کاموں میں، یہاں لگائی وہاں بجائی، یہاں کمایا یہاں گرایا۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے پلس مائنس میں نفع نقصان میں پڑے ہوئے ہیں نا، اور بحث کرتے ہیں جب آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اس کا حل پتہ کیا ہے؟ ان سے لڑنا نہیں ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن کی ملاقات کو پالیں، حتیٰ کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں، تب انہیں پتہ چلے گا، جب یہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ وہی رب ہے، وہی تھا، زمین آسمان ہم تو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ 85 میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا قرآن بھی برکت والا ہے، یاد ہے آپ کو؟ قرآن بھی برکت والی کتاب ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت گزری تھی کہ نبی پر بھی اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ برکت کے وسیلے ہیں، نبی بھی قرآن بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی جو برکت ہے نا، جو اللہ کی ذات کی برکت ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے اور وسیلے سے، رسول اللہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ قیامت کا وعدہ حق ہے 85 میں، یعنی ہر بندے کی موت کا وقت آنے والا ہے اور پھر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے انہیں پتہ چلے گا یہ جو لوگ نفس پرست ہیں، بت پرست ہیں، کہ یہ جو بت ہے نا، یہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے آیت 36 میں، آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے پھر انہیں پتہ چلے گا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور تب انہیں پتہ چلے گا ان کافروں کو کہ اللہ کے سوا بت، اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، یعنی یہ جن بتوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں نا، وہ شفا کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بت شفا کا اختیار نہیں رکھتے۔ اب وہابی کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے وہابی یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے جن بتوں کو، یہ دیکھیں نا من دونی، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ لفظ یاد رکھیں، جہاں من دونی آئے گا اس کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ وہابی کہتے ہیں کہ کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے وہ تمہاری سفارش نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے بات میں، یہ کہہ دینا کہ کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا اور اللہ کہہ رہا ہے بت سفارش نہیں کریں گے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کو نا توڑا مڑوڑا ہوا ہے اور گمراہ، ان کو گمراہ فرقہ کہتے ہیں۔ بس میں آپ کو اب اسی بات سے بات کلیئر کر دوں، یہ جو وہابی ہے نا یہ گمراہ فرقہ ہے اصل میں، اور ان کا کئی آیات سے ان کا کفر ہے۔ مطلب کفر کیا؟ یہ آیات کو مانتے نہیں ہیں، جیسے یہ آیت ہے ہر آیت کو الٹ بنا لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے
پھر اختیار نہیں رکھتے الا من شاہدہ بالحقی وہم یعلمون. یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے جو بت ہیں وہ شفاعت نہیں کرتے، لیکن وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے مگر جنہوں نے حق کی گواہی دی ہے اور وہ اسے جانتے ہیں. یعنی جو حق والے ہیں وہ شفاعت کریں گے، جیسے کہ رسول اللہ قرآن یہ شفاعت کریں گے اور اللہ کے بندے بھی شفاعت کریں گے، کیونکہ اللہ نے دیکھیں آگے کہا ہوا ہے الا من شاہدہ بالحق، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کی گواہی دی ہوئی ہے وہ کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہی بات، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. زمین آسمان کو کہہ دیں کہ اللہ نے پیدا کیا، توحید مانتے ہیں لیکن رسالت کو نہیں مانتے. اب دکھ تو یہ ہے نا، آپ توحید تک پہنچے کیسے؟ پتا بندہ پوچھے تمہیں اللہ کا پتہ کیسے چلا؟ اللہ کا پتہ ہی، رحمان کا پتہ ہی رسول اللہ نے بتایا، قرآن کا پتہ رسول اللہ نے دیا. یہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں ہم توحید والے ہیں، تو یہ تو عقیدہ نہیں بنتا نا، اس کی تو کوئی کہتے ہیں نا سینس نہیں بنتی. آپ ڈائریکٹ اللہ کیسے چلے گئے؟ رسول اللہ نے بتایا کہ قل هو اللہ احد. اللہ کہہ رہا ہے قل، اے محبوب آپ کہیے، آپ انہیں بتائیں کہ وہ اللہ ایک ہے. ہمیں کیا پتا، آپ نے دیکھا ہے وہ اللہ؟ تو رسول کے در سے تو رحمان مل رہا ہے، رسول کے در سے قرآن مل رہا ہے، اور یہ رسول ہی نہیں مان رہے، انہیں کو جٹلا رہے ہیں بشر کہہ کے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جب رسول ہی کہے گا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کریں گے، یہ بات نوٹ کریں. جب رسول یہ کہے گا ان کے بارے میں، اے حبیب مکرم کہ یوں کہنے کی قسم یا رب بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اللہ کہتا ہے میرا محبوب یہ شکایت کرے گا کہ یہ جو لوگ تھے نا یہ اصل میں ایمان والے تھے ہی نہیں، انہوں نے آیات کو بدلا ہوا تھا، تیرے احکام کو بدلا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول خود کہے گا کھڑا ہو کے کہ یہ تو ایمان والے ہے ہی نہیں، یہ تو گمراہ طبقہ ہے. اب آپ سوچیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ یہ رسول اللہ کی شکایت ہوگی اللہ کے آگے؟ پیچھے بھی ایک آیت گزری ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. پیچھے بھی ایک شکایت گزری ہے، آپ کو پتا ہے؟ یہ دوسری شکایت ہے رسول اللہ کی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں قرآن کو پکڑنا ہے اور ایک در مصطفیٰ کو پکڑنا ہے، ورنہ رب کی پکڑ ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ پھر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے میرے محبوب فاصفح عنہم وقل سلام، اے میرے محبوب آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں، ایسے لوگوں کو دیکھے بھی نہ. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس قابل ہی نہیں، آپ دیکھیں بھی نہ، ان سے روح انور پھیر لیجئے اور یوں کہیے بس ہمارا سلام، وقل سلام. ایسے لوگوں سے نا اللہ یہ سمجھا رہا ہے جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں نہ کرو اور نہ ان سے بحث کرو، بس ان سے سلام کہہ کے نا پیچھے ہٹ جایا کرو. سلام کہہ کے ایسے لوگوں سے پیچھے ہٹ جایا کرو. اور پھر اللہ کہتا ہے بہت جلد یہ اپنا حشر معلوم کر لیں گے. سورۃ الزخرف میں کیا ہے؟ قرآن روشن کتاب ہے، لوح محفوظ میں یہ ثبت ہے، آسمان اور زمین نشانی عظمت و اطاعت کی ہے. تم بھی حالت کر لو اللہ کی عبادت. کافر اور منافق کو خاندان کے ساتھ رہنے کی ہے عادت. قرآن ہے رب کی اصل دولت، سونا چاندی کا گھر بھی دے دیں تو بھی بہتر ہے آخرت. جو ذکر بھول جائے اس پر ہوتا ہے شیطان مسلط. بہروں اور اندھوں کو نہیں ملتی ہدایت. صراط المستقیم پر چلو، قرآن سے بناؤ تعلق. آیات جلانے والوں کی نہ ہوگی بخشش، اللہ انہیں بناتا ہے نشان عبرت. عیسیٰ علیہ السلام آ کر یاد دلائیں گے اللہ کی کرو عبادت. اللہ سے ڈرو آنے والی ہے قیامت، متقی ہوں گے جنت کے وارث. اللہ کی ذات ہے بابرکت، اپنی طرف اللہ بلاتا ہے با طریقہ حکمت. اس کی ہر طرف ہے بادشاہت، بت نہیں کریں گے کسی کی شفاعت. ان سے منہ موڑ لیجئے جلد ہی یہ بن جائیں گے نشان عبرت.
اب آگے شروع ہوتی ہے سورۃ دخان۔ سورۃ دخان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے۔ دیکھیں پھر اللہ کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، یہ وہی روشن کتاب ہے جو میں نے نازل کی تھی اپنے محبوب کے قلب اطہر پر، اور یہ نور پھیلتا رہے گا ازل سے لے کے حشر تک، یہ نور پھیلتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر کی بات ہے، کچھ کہتے ہیں یہ شب برات کی بات ہے، لیلۃ الشبان نصف شبان کی بات ہے۔ لیکن دونوں طریقوں سے اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ بات تو یہ ہے نا کہ دونوں راتیں مبارک ہیں، بھلے وہ نصف شبان ہے یا لیلۃ القدر ہے، دونوں راتیں مبارک ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مبارکتن، یہ برکت والی رات ہے۔ اور شب جو نصف شبان کی رات ہے، جب قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا، وہ نصف شبان کی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اور ایک لیلۃ القدر ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا 23 سال میں تھوڑا تھوڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، رات اور دن، رات اور دن اللہ سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ حکمت کے ساتھ اس رات میں ہر حکمت والے کام اللہ تعالیٰ جو خاص کام ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیں وہ رات کو ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں معراج بھی رات کو ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے اللہ بھی رات کے وقت عرش الہی سے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اس دنیا کے آسمان پر۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے امران من عندنا انا کنا مرسلین، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ہمارا حکم ہے، یہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا حکم ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا نبی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے رحمت من ربک، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ روشن کتاب بھی ہے، یہ مبارک کتاب بھی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ آگے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس میں کوئی، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 7 میں کیا کہہ رہا ہے، اپنی عزت کا بیان کر رہا ہے کہ جس رب نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ کون ہے، رب السماوات والارض ہے، اس کی حکمرانی ہر طرف ہے۔ اسی طرح قرآن کا حکم اور نور بھی ہر طرف ہونا چاہیے، تمہیں بھی اس کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ عمل نہیں کرتے تو کیا ہوگا، اس کے بعد کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آیت نمبر 8 میں وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب وہی ہے، تمہارے اگلوں کا اور تمہارے باوجداد کا رب وہی ہے۔ لیکن اللہ میں یہ سمجھ رہا ہے کہ جو نہیں مانتے بل ہم فی شک یلعبون، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ شک میں پڑے ہوئے نا، دیکھیں سورۃ الدخان ہے نا، آگے آ رہا ہے اللہ کہتا ہے جو رحمان کے اس قرآن میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس قرآن کا اعتبار نہیں کرتے، اس قرآن سے تزکیہ اور ہدایت جو لوگ نہیں لیتے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان، تو وہ بدخان کے انتظار میں ہیں۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا یہی عذاب آئے، دخان کا ایسے مطلب ہے دھواں، دھواں یعنی جب عذاب کے آثار آنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ایک تو قیامت کے نزدیک بھی ایک دھان ہوگا جو کہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو چاروں طرف سے۔ ایک عذاب کو بھی دھان کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام نہیں مانتے، جب ان کا دماغ، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو سن ہو جاتا ہے، نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ کچھ سمجھ آتی ہے، وہ بندے کا دماغ بھی دھان کا شکار ہو جاتا ہے جس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دونوں یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں دھان کا انتظار ہے کہ جب عذاب آ جائے اور جب موت کا وقت قریب آ جائے پھر کہیں گے کیا، ربنا اکشف عنا العذاب انا کنا مؤمنون، اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ جب دخان آ گیا پھر تو ایمان قبول ہونا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حجت تو میں نے تمام کر دی، اللہ انہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں رسول بھی دیا تھا۔ رسول کیا تھا؟ سلطان مبین۔ رسول کیا تھا؟ وہ لے کے آیا تھا، رسول تمہارے پاس حق مبین لے کے آیا تھا، رسول مبین تھا، حق مبین لایا تھا تمہارے پاس، تو تم نے تو اس سے منہ پھیرا ہوا تھا، اور تم تو میرے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اس کو مجنوں کہتے تھے، کبھی اس کو دیوانہ استغفر اللہ کہتے تھے، اور کبھی کہتے تھے عذاب لاؤ، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم تم سے یوم نبطش البطش الکبریٰ، آیت 16، بڑی سخت اللہ کہتا ہے میں تمہاری پکڑ کروں گا، جو حرکتیں تم نے کی ہیں، نافرمانی قرآن کی اور رسول کی، سرکشی اور تکبر جو تم نے کیا ہے نا،
اللہ کہہ رہا ہے کیا تو تم نے رسول کے ساتھ ہے، کیا تم نے قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ ان دونوں کا بدلہ انا منتقمون، اللہ کہتا ہے ہم لیں گے، انتقام لیں گے ان دونوں کا، اور میرے آیات کو تم نے جھٹلایا تو پھر اللہ کہتا ہے ہم، انا، یہ نو کریں آپ، یا اللہ نے یہ نہیں کہا میں، اللہ کہتا ہے ان کا بھی یعنی بدلہ میں لوں گا، ہم ان سے انتقام لیں گے، یعنی پکڑ بڑی شدید ہوگی۔ اور پھر آگے کیا سمجھا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ کہتا ہے فرعون تھا، فرعون کے پاس بھی نبی آیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن وہ بھی ان کو جھٹلاتا ہی رہا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے، پھر تم فرعون والا انجام چاہتے ہو۔ اور انہوں نے کہا تم بندگان فرعون نے تو دعوت دی تھی، اللہ نے مہلت دی تھی فرعون کو کہ آ جاؤ، ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو تم نے غلام بنا کے کیوں ان پر حکومت کر رہے ہو، چھوڑ دو ان کو بھی زندگی گزارنے دو۔ انی لکم رسول امین، آیت نمبر 18 میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی تھی، لیکن فرعون کو کچھ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس نے کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ فرعون کو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو تم نے اپنی حکومت اور سلطنت بنا کے بیٹھے ہوئے ہو نا، اور خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں، یعنی میں خود بھی رسول امین ہوں، اور لے کر بھی تمہارے پاس سلطان مبین آیا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں، انی عوذت بربی ربکم ان ترجمون، یعنی فرعون کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں سزا دیں گے، تو آپ نے فوراً دعا کی یا اللہ میں اپنے رب، اس نے فرعون سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، یعنی کہ تم مجھے اب سنسار نہیں کر سکتے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، انی اعوذ بربی وربکم، اتنی سی دعا دیکھیں، انی اعوذ بربی وربکم، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی حفاظت میں دے دیا ہے، اب کوئی بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ دعا کرنی چاہیے جب آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ کو فرعون نے یہ کہا تھا کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے، یہ نہیں مانتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے ان کے تکلیف سے بھی بچا لے اور مجھے ان سے کنارہ کش بھی کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یہ مجرم قوم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ راتوں رات ان کو، اپنے بندوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں، آیت 23-24 میں، ان کو لے کر آپ نکل جائیں، اور یہ جو فرعون کا لشکر ہے اس کو ڈبو دیا جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں جو فرعون کے محلات ہیں، باغات ہیں، جو اس کی عالی شان عمارتیں ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، یہ سب اللہ کہتا ہے پیچھے رہ جائیں گے، اور جو پیچھے مظلوم اسرائیلی تھے جن پر فرعون ظلم کیا کرتا تھا وہ اس کے وارث بن جائیں گے، اور وہ ہوا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب فرعون تباہ ہوا، کتنی بڑی اس کی سلطنت تھی، حکومت تھی، جاہ و حشمت تھی، اللہ کہہ رہا ہے جب نے اس کو ڈبویا تو کوئی نہ رویا۔ کتنی عجیب کی بات ہے، اللہ کہہ رہا کوئی بھی نہ رویا ہے، اپنی طرف سے لوگوں کو ڈرا دھمکا، اس نے بڑا اپنے کا محل بنایا ہوا تھا، کسی کو کوئی فرق ہی پڑا، اللہ کہہ رہا ہے بس، نہ ہی اللہ کہہ رہا ہے اسے مہل ملی نہ کوئی رویا، یعنی کہ جو اس طرح کے ظالم لوگ ہوتے ہیں اس کی تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹی ہے، سرکش سے، متکبر سے، ظالم سے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ آگے 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر انہیں ساری دنیا میں ہم نے فضیلت دی کیونکہ ان کے پاس نبی تھے اور کتابیں تھیں، اور ان کے پاس اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کا آنا اور کتابوں کا آنا یہ کوئی وہ نہیں بات ہوتی کہ وہ فخر کرنے لگ جاتے، اللہ کہتا ہے یہ آزمائش تھی، بلا مبین، یہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے اِنَّ هَٰؤُلَاءِ یقولون، وہ کہتے تھے کہ ہم پر پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں، اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ بھی کتابیں آنے کے باوجود، رسول آنے کے باوجود، اللہ کہہ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ جھٹلاتے تھے، اور کبھی کہتے تھے اگر قیامت آنی ہے تو پھر پہلے تم ہمارے جو قبروں میں باپ دادا چل گئے ہوئے نا پہلے ان کو لے کے آؤ، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اسی طرح جھٹلاتے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے قوم تبا کا، وہ قوم بھی اللہ کہہ رہا ہے مجرم قوم تھی، ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ زمین آسمان جو میں نے بنائے ہیں اس لیے تو نہیں بنائے نا، لاعبین، یہ لاعبین میں نے نہیں بنائے، یہ میں کھیل تماشے کے لیے آسمان تمہارے اوپر اور زمین تمہارے نیچے نہیں بچھائی، اللہ کہتا ہے پیچھے گزری آیتیں،
اگر یہاں بھی ہے اللہ کہتا ہے الا بالحق، آیت 39 اللہ کہتا ہے یہ زمین آسمان میں نے حق کے ساتھ بنائے ہیں، یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جب زندگی گزارو تو حق والے عمل کرو، قرآن والے، رسول والے، صراط المستقیم والے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یاد نہیں جانتے، اور وہ غفلت اور جہالت من موجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عیش و عشرت میں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ پھر کہہ رہا ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فیصلے کا دن بہت جلد، اللہ کہتا ہے میں فیصلے کر دوں گا۔ عیش و عشرت کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت ہے، یا عیش و عشرت وہ ہے جو جنت میں جا کے تمہیں ملے گی؟ اللہ کہتا ہے میں بہت جلد فیصلہ کر دوں گا سب کے لیے، میقات ایک وقت مقرر ہے، ہر کوئی اپنی باری پہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، ہر کسی کی موت کا وقت باری باری آ رہا ہے، پھر وہ جا کے دیکھ لے گا، جو حقیقت ہے اس کے سامنے آ جائے گی، جو قرآن میں آج ہم بیان پڑھ رہے ہیں نا، کل وہ منظر ہمارے سامنے ہوگا۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ لیکن یہ کن لوگوں کی اللہ بات کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی کر رہا ہے جو زندگی میں کہتے ہیں لاعبین، جنہوں نے زندگی میں عیش و عشرت اور دھوکے کا سودا لیا ہوا ہے، اور جو حق سے زندگی نہیں گزارتے نا، ان کی اللہ کہہ رہا ہے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ میں آیت ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں پچھلی آیت کے تناظر میں سمجھا کریں، کوئی آیت خود سے اٹسیلف نہ سمجھا کریں، ہر آیت کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے پہلی آیت کے ساتھ۔ تو جو لوگ صرف ایک آیت پکڑ کے لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ جب اس یہاں پر دیکھیں بات ہے 41 میں اللہ کہہ رہا ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کا افسانے حال ہوگا، تو یہ اللہ کن کی بات کر رہا ہے؟ پہلے دیکھ تو لو اللہ بات کن کی کر رہا ہے۔ اللہ ان کی بات کر رہا ہے اکثرہم لا یعلمون، جو حق کو نہیں جانتے۔ اب آپ سوچیں کہ جو حق کو نہیں جانتے اللہ ان کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ وہابی کیا کرتے ہیں، یہ آیت پکڑ کے سب کے اوپر لگا دیتے ہیں، یہ ہوتی ہے گمراہی، جو کہتے ہیں نا نیم ملا تو خرائے ایمان، جو کرتے ہیں وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے جہنم، آگے اللہ پورا نقشہ کھینچ رہا ہے جہنم میں کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہاں شجرۃ الزقوم، ایک کانٹے دار پھل درخت ہوگا جس کے جو پھل ہیں وہ شیطان کے سروں جیسے ہولناک، ہیبتناک، بدبودار ہوں گے، یہ نافرمانوں کا کھانا ہے۔ یہ کہاں تک اللہ بات کر رہا ہے؟ آیت 50 تک اللہ یہی بات کر رہا ہے۔ پگھلا ہوا تانبا اللہ کہتا ہے وہ دیا جائے گا پینے کے لیے، کھولتا ہوا پانی وہ کے اوپر ڈالا جائے گا، پھر جہنم وسط میں فَخُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پہلے تو باہر ان کی ہاتھ داری ہوگی نا، ایک تو باہر انہیں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اللہ کہتا ہے ان کے پیروں میں کھولے گا۔ جیسے پگھلا ہوا تانبا کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے میٹل کو بوائل ہوئے، جیسے میٹل بوائل ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اس طرح جب وہ زقوم کے درخت سے کھائیں گے نا تو وہ ان کے پیٹ میں ابلے گا، انہیں تکلیف دے گا، درد دے گا، تڑپائے اور رلائے گا، اس کے اوپر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو جکڑو، اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ سواء الجحیم، بالکل جہنم کے وسط میں جا کے اس کو پھینک دو۔ اور پھر مزید اللہ کہے گا اب جہنم میں پھینکنے کے بعد اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دو۔ یہ سر تھا نا جس سے سرکشی تھی، یہ سر تھا جس کے اندر تکبر تھا، سرکشی اور تکبر کی وجہ سے ایک تو باہر اس کی خاطرداری ہوئی جب اس کے اوپر اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر ڈالو کھولتا ہوا پانی، اور ایک جہنم کے اندر جب اس کو پھینکو پھر دوبارہ اللہ نے کہا اس کے اوپر ڈالو کھولتا ہوا پانی۔ یہ آپ دیکھ لیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اسی طرح بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ کہتا ہے اب اس سے کہو ھذا ان ھذا ما کنتم به تمترون، تمہیں شک تھا نا یہ نہیں ہوگا، یہ ہو رہا ہے، اب آنکھ کھول کے دیکھ لو یہ ہو رہا ہے۔ تب وہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک موقع دے دے کہ میں دنیا میں واپس جاؤں تو میں نیک عمل کر کے لاؤں، لیکن تب اللہ کہے گا قرآن دیا تھا، رسول دیا تھا، مہلت دی تھی، اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ اس سے میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں زندگی کتنی قیمتی ہے،
یہ مہلت، یہ وقت، یہ سانسیں کتنی قیمتی ہیں جو ہم یہاں گزار رہے ہیں۔ پوچھے وہاں پر کیا حشر ہوگا جب یہ اس کی ہاتھداری ہوگی، تو وہ تڑپے گا بندہ مجھے ایک بار یا اللہ مجھے اس دنیا میں اٹھا دے، اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت۔ تو آپ سوچیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں اگر آپ کو قرآن مل جائے، ایمان مل جائے، در مصطفیٰ مل جائے، اور رحمان مل جائے۔ مل تو کیا ہے، اب دل مل جائے صحیح، ورنہ جنمی کا حال دیکھیں آپ، اللہ نہ دے کہ ہمارا یہ حال ہے۔ اس حال کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے اس حال پہ نہ جانا، اس حال کو نہ جانا، اس لیے یہ حال ہمیں دکھا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں ہمیں کیا لینا دینا اس وقت کے منظر سے، اپنا حال دکھا کے کہہ رہا ہے اپنا حال بدل، اپنا حال بدل کہ کہیں تیرا یہ حال نہ ہو جائے۔ پھر نہ کہنا کہ نے اس حال کی خبر نہیں دی تھی، ورنہ ہم اس حال کو نہ ہو یہ کہیں گے جانمی کہ کنہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوسرا نقشہ دکھا رہا ہے جنتیوں کا، ان متقین فی مقام امین، کہ پرہیزگار لوگ اللہ کہتا ہے امن والی، سکون والی جگہ پر ہوں گے، فی جنات عیون، باغات میں، چشموں میں، حسین لباسوں میں، آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ آج ہم بھی بیٹھے ہیں نا آمنے سامنے۔ 53 میں اللہ کہہ رہا ہے آمنے سامنے، دیکھیں آمنے سامنے، میں بھی بس 53 کی ہوں، کوئی آمنے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت آج دیکھیں میں اب کیا عبران میں دیکھیں آیت آئی جب میری برتھ ڈے ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے 53 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے 53 آیت میں باریک اور دبیر ریشم کے لباس پہنے ہوں گے آمنے سامنے۔ یہ بانی کہاں سے مجھے لنک نظر آ جاتے ہیں، میں خود ہی بتا ہوتا، سس بات ہے یہ آمنے سامنے۔ اللہ کہتا ہے جنتی بیٹھے ہوں گے، کذالک اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، گوری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے گوری رنگت والی کشادہ چشموں والی حوروں سے ان کے بیاہ ہوں گے، وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اطمینان ہوگا۔ اور پھر اللہ 56 میں کہہ رہا ہے وہاں انہیں موت نہیں آئے گی، وہی جو موت سے گزر کے آ چکے ہیں۔ یہ پھر اللہ کہہ رہا ہے آیت 57 میں فضلا من ربک، یہ ہے اللہ کا فضل، اس کو فضل کہتے ہیں، یہ اصل فضل ہے، دائمی، حقیقی، ابدی۔ ذالک هو الفوز العظیم، کہ اللہ میں پہچان کروا، اللہ کہہ رہا ہے یہ فوز العظیم ہے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل فضل ہے۔ ہم دنیا میں 4 پیسے آ جائیں نا تو بڑا بنا کے کوٹھی باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، نا کاروبار زیادہ چل جائے کاروبار کے اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی۔ اللہ کہہ رہا ہے فضل یہ ہے جب جنتیں تمہیں مل جائیں گی، کامیابی یہ ہے، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے عہدے کوئی کامیاب نہیں ہے جو